अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरी ये कहानी शायद कहानी तो नहीं मगर मेरी ज़िंदगी का एक इंतहाई मुनफरिद किस्सा ज़रूर है। मेरे वालिद याकूब साहिब और वालिदा यास्मीन को अल्लाह ने हम जैसे 4 होनहार बच्चों से नवाजा था, जिनमें भैया यानी मेरे समीर भाई सबसे बड़े, उनके बाद नुमान भाईजान, तीसरे नंबर पे मैं यानी निदा, और फिर हम सबसे छोटी आमिना थी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे बड़े भैया समीर की शादी पर पेश आने वाले एक वाक़े से ताल्लुक़ रखती है। भैया जो शुरू से बहुत सफाई पसंद और नफासत पसंद तबीयत के मालिक थे और जिसकी हम तीनों बहन भाइयों को बहुत मिसालें भी दी जाती थी, उनके मिजाज का सही मायनों में सामना हमें उनकी शादी के दिन करना पड़ा। भैया की शादी ख़ानदान से बाहर हुई थी। आतिका भाभी बेइंतहा खूबसूरत और सलीकामंद थी। अम्मी ने पहली ही नज़र में उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद भी कर लिया था। सब काम बखैर खूबी अंजाम पजीर हुए थे। भैया की शादी करके आतिका भाभी को ब्याह कर हम अपने घर ले आए थे और ये भैया की दावत वलीमा थी। अब्बू तो कब के मर्द मेहमानों के हमरा शादी हॉल रवाना हो चुके थे, जबकि अम्मी ख़वातीन मेहमानों को शादी हॉल भिजवा कर मुलाजिमा की मदद से घर समेट कर अब बड़ी फुर्सत से अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी। सुनहरी कामदार सूट में मलबूस जेवरात से लदी फदी आज तो उनकी सज धज काबिले दीद थी। अम्मी उस वक्त दीवारगीर आईने के सामने खड़ी अपना जूड़ा सेट कर रही थी जब मैं दरवाज़ा खुल के अंदर दाखिल हुई। अरे वाह अम्मी, आज तो आपकी बड़ी टोर है, मैंने उनके सजे संवरे सरापे को सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा। चल हट शरीर कहीं की, वो ज़रा शर्माई। ये ज़रा मेरा दुपट्टा तो सेट करना। अम्मी, वो मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि आतिका भाभी को पार्लर से तैयार करवा के मैं स्टेज पे बिठा आई हुई हूँ, मगर भैया का अभी तक कोई पता नहीं, वो तैयार होके कमरे से बाहर नहीं निकले। मैं उनका दुपट्टा सेट करते हुए बोली, बेटा वो तैयार हो रहा होगा, तुम्हें पता नहीं आजकल के दुल्हा तैयार होने में दुल्हन से ज़्यादा वक्त लगाते हैं। मगर अम्मी, क्या भाभी इतनी देर स्टेज पे अकेली बैठी रहेंगी? मुझे अपनी नई नवेली भाभी से बहुत हमदर्दी महसूस हो रही थी। चलो फिर चल के देखते हैं समीर अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ। उन्होंने आखिरी बार आईने में अपना जायज़ा लिया और मेरे हमरा कमरे से बाहर निकल आई। जब हम दोनों समीर भाई के सजे सवरे कमरे में दाखिल हुए तो वो बेड पे रूठे रूठे से बैठे थे। कपड़े भी वही रात वाले पहन रखे थे जिन पर शिकने वाज़ेह नज़र आ रही थी। अरे मेरे चांद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अम्मी उन्हें देख के ठटक गईं। भैया देर हो रही है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। मैं परेशानी से बोली, आप दोनों चली जाएं यहाँ से, मैं नहीं जा रहा किसी वलीमे वगैरह की दावत पर। उन्होंने गोया हम दोनों के सर पे बम फोड़ा। हाय मेरे अल्लाह, क्यों नहीं जा रहे? अम्मी अपने सीने पे हाथ मार के बोली। बस मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने 2 टोक अंदाज में कहा। भैया आप शायद भूल रहे हैं, ये किसी और का नहीं खुद आपका वलीमा है। मैं रूहान सी होकर उन्हें याद दिलाने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है निदा कि ये मेरा वलीमा है, मगर आप लोग शायद भूल गए थे। खुद तो इतने एहतमाम से तैयार हैं, कपड़े देखें अपने। उन्होंने हम दोनों के लश्कारे मारते वजूद को तंजिया नज़रों से देखते हुए कहा, और मेरे कपड़ों का होश है किसी को? ये मेरे कपड़ों का क्या हश्र है? इसके साथ ही उन्होंने अलमारी खोल के अपनी वाइट शर्ट निकाली और हमारी आंखों के सामने लहराई। ये शर्ट उन्होंने इस फंक्शन में पहनना थी, मगर ये देखकर हम दोनों का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि इस शर्ट के दाएं तरफ एक हल्का सा जामनी रंग का धब्बा नजर आ रहा था। अब एहतियात से अलमारी में लटकाई इस शर्ट पर वो दाग न जाने कैसे लग गया था।
داغ لگا تو کیسے، یہ الگ کہانی تھی، مگر سمیر بھیا کے کپڑوں پہ داغ لگ جانے کا مطلب ہم دونوں بخوبی جانتی تھی۔ امی، میں اس کو جلدی سے دھو کے سکھا دیتی ہوں، میں نے اپنے حواس بحال کرتے ہوئے پھرتی کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ بیٹا، پہلے ہی اتنی دیر ہو چکی ہے، کب دھلے گی کب سوکھے گی؟ ہال میں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور سوچو دھلنے پہ بھی داغ نہ اترا تو۔ امی پریشانی سے بولی۔ بھیا، اس شرٹ کے اوپر تو آپ نے کوٹ پہن لینا ہے، پھر داغ کہاں نظر آئے گا؟ میں نے فوری طور پہ بھیا کو مشورہ دیا۔ اس بات پر انہوں نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ میں گڑبڑا کے جلدی سے بولی، شادی کے اور بہت نئے جوڑے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی تیار کر دیتی ہوں۔ مگر سمیر بھیا نے میری اس تجویز پر بھی کوئی رد عمل نہ دیا اور بڑے سکون سے بیڈ پر نیند دراز ہو گئے۔ امی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب نہ تو وہ پہلی والی شرٹ پہنیں گے، نہ ہی کوئی اور سوٹ۔ اتنے میں نومی بھائی ہم سب کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آن پہنچے۔ آپ سب ابھی تک تیار ہو کے ہال میں کیوں نہیں پہنچے؟ تمام مہمان پوچھ رہے ہیں، ابا کا پارا بھی بہت ہائی ہو رہا ہے۔ بیٹا، یہ سمیر کی شرٹ پہ داغ لگ گیا ہے، امی بے بسی سے بولی۔ اگر تمہاری کوئی نئی شرٹ رکھی ہے تو بھیا کو دے دو، میں نے جلدی سے کہا۔ میری نئی شرٹ ہے، مگر بھیا کے کہاں آئے گی؟ نومی نے ان کے موٹے تازے وجود کو مایوسی سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ اچھا ٹھہریں، میں 10 منٹ میں بازار سے نئی شرٹ خرید لاتا ہوں، بھیا آپ جلدی سے تیار ہونا شروع کر دیں۔ ہائے نومی، جلدی کرو، ایک دم جیسے میرے اور امی کی جان میں جان آئی۔ نومی بھی بھیا کی عادتوں سے بخوبی واقف تھا، سو اس نے راکٹ کی طرح موٹر سائیکل بھگائی، مگر بدقسمتی سے اتوار کا دن تھا اور ایک بھی دکان نہیں کھلی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا کہ سمیر بھائی کے ایک دوست کی گارمنٹس کی دکان تھی، مگر وہ دوست تو خود بھیا کی شادی میں شرکت کے لیے ہال میں موجود تھا۔ نومی نے اسے علیحدہ لے جا کر ساری صورتحال بتائی۔ خوش قسمتی سے چابی اس وقت اس کی جیب میں ہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ہنگامی بنیادوں پر دکان کھولی گئی اور نئی وائٹ شرٹ بالکل اسی طرح کی سمیر بھائی تک پہنچائی گئی۔ اتنے میں ابا صاحب کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ فون پر امی کو بے بھاؤ کی سنا رہے تھے، جبکہ ہمارے دلہا بھیا خود اپنا فون آف کر کے تیار ہو رہے تھے۔ میں نے کمال فہم و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے چین خواتین تک ملازمہ کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دیا کہ اچانک امی کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر ہو رہی ہے، ان کی حالت سنبھلتے ہی ہم لوگ ہال میں آ جائیں گے۔ پھر میں نے فوراً پکڑ دھکڑ کر امی کا میک اپ کم کیا، زیورات ہلکے کیے تاکہ ان کی سج دھج میں کچھ کمی آئے اور شکل سے بیمار لگے۔ آنکھوں کے نیچے میں نے مصنوعی سے ہلکے بھی بنا دیے۔ اس طرح جب وہ کچھ بیمار ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئیں تو تمام مہمان خواتین ان کی عیادت کے لیے لپک آئیں۔ اب امی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی فرضی بیماری کی کیا کہانی بیان کریں، اور اندر ہی اندر یہ ملال بھی انہیں ہو رہا تھا کہ اپنے بڑے بیٹے کے ولیمے کی تصاویر میں وہ ذرا بھی اچھی نہیں آئیں گی۔ ان کو کتنا شوق تھا کہ عورتیں ان کو دیکھ کر سرگوشیاں کریں کہ دلہا کی ماں تو اس کی بڑی بہن معلوم ہوتی ہے۔ ہائے، یہ اولاد بھی والدین کے ارمانوں پہ کیسے مٹی ڈال دیتی ہے۔ امی ابو، جن کا پہلوٹی کا بیٹا سمیر بہت نفاست پسند تھا، بچپن میں بھی اگر یونیفارم پہننے اسکول کے لیے جانے کے لیے کھڑا ہوتا، کہیں سے کوئی چھینٹا اڑ کر کپڑوں پہ آ گرتا تو مانو ہنگامہ برپا کر دیتا۔ اس لیے امی ان کے 2-3 یونیفارم تیار حالت میں رکھتی تھی۔ ان کے کپڑوں پہ داغ دھبا لگ جانے کا مطلب قیامت تھا، قیامت۔ جوں جوں بھیا بڑے ہوتے گئے، نفاست پسندی ہم سب کے لیے آزمائش بنتی گئی۔ ہم چھوٹوں کی تو جرت نہیں تھی کہ ان کے کمرے کی دیوار پہ انگلی تک پھیر دیں۔ امی خود اپنی نگرانی میں ان کے کمرے کی صفائی کرواتی، روز صاف بیڈ شیٹ بچھتی، جالے اتارے جاتے، ہر ہفتے پردے اترتے اور دھلتے۔ ابا اکثر کہتے، اس بے نتھے بیل کو تو اس کی بیوی ہی آ کے کنٹرول کرے گی، جبکہ ہم سب کا خیال تھا بیوی کنٹرول نہیں کرے گی بلکہ بیچاری خود کنٹرول میں رہے گی۔ میری امی کے نزدیک تو بھیا کے لیے بیوی کا انتخاب ہی کسی پہاڑی چوٹی کو سر کرنے کے برابر تھا۔
بیٹوں کی مائیں اپنی بہو کی صورت چندے آفتاب چندے ماہتاب ڈھونڈتی ہیں، لذیذ کھانے بنانے والی ڈھونڈتی ہیں، جبکہ میری امی صفائی ستھرائی دھلائی میں ماہر لڑکی کی تلاش میں تھی۔ ایک رشتہ کروانے والی نے تو چڑ کے کہہ دیا، اگر آپ کو اس طرح کی لڑکی چاہیے تو کسی کی ماسی بیاہ کے لے آئیں، کیونکہ بھائی آج کل گھروں میں یہ کام تو ماسیاں ہی کرتی ہیں۔ کون لڑکی اتنی جان کھپائی کرے گی آپ کے گھر آ کے؟ ان کو صفائیوں دھلائیوں کا اب شوق نہیں رہا، موبائلوں کا زمانہ آ گیا ہے، اب لڑکیاں کہاں یہ کام کرتی ہیں۔ پھر بھی قسمت بھیا پہ مہربان ہو ہی گئی، جب ایک روز ہم رشتہ کروانے والی کے ساتھ اچانک ایک گھر میں داخل ہوئے تو سامنے ایک لڑکی کام والی ماسی کے ساتھ صحن دھلوانے میں مصروف تھی، رگڑ رگڑ کے جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پائنچے چڑھائے ہوئے تھے، بڑی جان فشانی سے جھاڑو پکڑے فرش چمکا رہی تھی۔ ہماری آمد سے بے خبر وہ دل جمعی سے جتی رہی۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے یہ نہ دیکھا لڑکی کی شکل و صورت کیسی ہے، گھر بار کیسا ہے، جھٹ رشتہ دے ڈالا۔ گھر والے تو گھر والے، لڑکی بیچاری خود ششدر رہ گئی کہ ایسے سر جھاڑ منہ پہاڑ حلیے میں لڑکے کی ماں نے اسے نہ صرف پسند کر لیا بلکہ اگلے ہی روز رشتہ بھی پکا کرنے چلی آئیں۔ اور یوں سگھر سی عاتکہ بھابھی ایک مارکا آرا ولیمے کے بعد ہمارے گھر کا حصہ بن گئی۔ عاتکہ بھابھی ہمارے گھر میں ایک خوشگوار اضافہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک خوش باش اور پر اعتماد شخصیت کی مالک تھیں۔ سمیر بھیا کی نفاست پسندی اپنی جگہ قائم تھی، بھابھی ان کا خیال بہت رکھتی تھی۔ پھر بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو ہم ماں بیٹیاں بری طرح بدحواس ہونے کی بجائے ڈٹ کے مقابلہ کرتی تھی، اور بھیا کی بجائے ہم ہمیشہ عاتکہ بھابھی کا ساتھ دیتے، کیونکہ ہم جانتے تھے وہ کسی چیز میں غفلت کا مظاہرہ نہیں کرتی۔ ہاں البتہ ہمارے بھیا کو کسی ایسے روبوٹ کی ضرورت تھی جو سارا دن جھاڑو پونچھا ہاتھ میں لیے پھرے، جو کسی چیز پہ داغ نہ رہنے دے، اور اس درجہ تو ہم گھر میں روبوٹ بہو نہیں لائے تھے۔ سو کسی بھی مشکل وقت میں ہم سب عاتکہ بھابھی کا ساتھ دیتے اور بھیا کو ہی اپنی عادتیں بدلنے پہ مجبور کرنے کی کوشش کرتے۔ تبھی تو ہم سب ڈٹ کے بھیا کا مقابلہ کرتے تھے۔ بھیا کے کمرے سے بھی اب شاذ و نادر ہی چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں آتی تھیں۔ شروع میں تو بھیا نے اپنی نفاست پسند طبیعت کے ہاتھوں بھابھی کو خوب نچایا تھا۔ پتہ نہیں اب رویے کا بدلاؤ آیا تھا یا پھر بات مصلحت پسندی کی طرف چل پڑی تھی۔ یہ جاتی سردیوں کے دن تھے، فضا میں بس خوشگوار سی ٹھنڈک رہ گئی تھی۔ کراچی میں تو ویسے بھی سردی زیادہ نہیں ہوتی، اس بار تو کچھ زیادہ ہی مختصر رہی۔ کمبل اور لحاف سمیٹے جا چکے تھے، خال خال ہی کوئی کمزور جان سویٹر یا جرسی پہنے نظر آتا۔ وہ صبح کا حسین سما تھا۔ عاتکہ بھابھی کچن میں پراٹھے بنا رہی تھی، امی اور ابا ٹی وی لاؤنج میں براجمان تھے، میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سمیر بھیا کے آفس کی ایک نئی برانچ کھل رہی تھی، آج اس کی افتتاحی تقریب منعقد ہو رہی تھی، جس میں باقی سٹاف ممبران کے ساتھ وہ بھی مدعو تھے۔ لازمی آج تیاری بھی خاص تھی۔ نومی موٹر سائیکل صاف کر رہا تھا، اتنے میں سمیر بھیا تیار ہو کے کمرے سے باہر نکلے۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پر ہلکا براؤن سویٹر پہنا ہوا تھا۔ وہ تو شدید سردی میں بھی اماں ابا کے بے حد اصرار پر کوٹ وغیرہ نہیں پہنا کرتے تھے، اس لیے آج خلاف معمول سویٹر پہنا دیکھا تو اماں کو بے حد تشویش ہوئی۔ کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ پائیں۔ جی اماں، بس کچھ زکام کے آثار لگ رہے تھے، اس لیے سویٹر پہن لیا، سمیر بھیا نے مسکرا کر جواب دیا اور آفس کے لیے نکل گئے۔ اور پھر جب میں کالج سے لوٹی تو عاتکہ بھابھی ڈھیروں کپڑے دھو چکی تھی، اب ان کو سمیٹنے کی باری تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کے میں بھی ان کی مدد کے خیال سے سیدھی ان کے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی ہم دونوں فارغ ہوئی تھی کہ سمیر بھیا آفس سے واپس آ گئے، ابھی تک سویٹر پہنا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آج آپ نے دوپہر میں بھی سویٹر نہیں اتارا؟ اب تو اچھی خاصی گرمی محسوس ہو رہی ہے، عاتکہ بھابھی پوچھنے لگی۔ مت پوچھو بیگم، میرے ساتھ صبح بہت برا ہوا،
جب یہ شرٹ پہننے لگا تو دیکھو یہ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھیا نے اپنا سویٹر اتار دیا۔ بائیں کندھے کے پاس ایک بڑا سا سیاہ داغ نظر آ رہا تھا۔ یہ داغ نہ جانے کیسے لگ گیا تھا۔ اب دوسرا کوئی سوٹ پریس نہ تھا، تم سب مصروف تھے، ٹائم بھی کم تھا، اس لیے میرے ذہن میں یہی ترکیب آئی کہ سویٹر پہن لیا جائے، داغ بھی چھپ جائے گا اور تقریب بھی نمٹ جائے گی۔ وہ وضاحت پیش کرتے ہوئے واش روم میں چلے گئے، جبکہ میں اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ بھیا کی شرٹ پہ داغ لگ گیا، نہ کوئی قیامت آئی، نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کی دعوت ولیمہ کا منظر گھوم گیا، جب انہوں نے اپنی شرٹ پہ داغ لگ جانے پہ اتنا بڑا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ آج ان کے رویے میں اتنی لچک، اتنا ٹھہراؤ، یقیناً اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میری پیاری بھابھی کو جاتا تھا۔ ابا ٹھیک کہتے تھے، اگر بیوی من چاہی آ جائے اور طریقے سے خامند کو سدھار لے تو اکھڑ سے اکھڑ اور کرخت مزاج شوہر کو بھی آرام سے موم کر سکتی ہے۔ میں نے محبت پاش نظروں سے عاتقہ بھابھی کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ میری نظروں کا مفہوم پڑھ چکی تھی، کیونکہ سمیر بھیا کی شرٹ پہ داغ تو ہمارے گھر میں کیا، ہمارے پورے خاندان میں مشہور تھا۔ بھابھی کے لبوں پہ شرمگی مسکراہٹ تھی۔ میں نے 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا۔ بھابھی سے نظریں چار ہوئیں تو ہم دونوں کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، جس گھر میں ایسی بھابھی، اس گھر کی قسمت جاگی۔